बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा सेमेस्टर पास करके कामयाबी के साथ तीसरे सेमेस्टर में आने वाले अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अब चूँकि आप सीनियर होते जा रहे हैं, आपने 2 सेमेस्टर्स कामयाबी से पास कर लिए हैं, तो अब आप पर बोझ जो है एमफिल की डिग्री का या एमफिल उर्दू का, इसे थोड़ा सा हल्का किया जा रहा है। आपने पहले 2 सेमेस्टर में 3 पर्चे पढ़े हैं और अब तीसरे और चौथे सेमेस्टर में आप 2 पर्चे पढ़ेंगे। चौथे सेमेस्टर में जो मकाला लिख रहे होंगे वो पर्चे नहीं पढ़ेंगे और जो कोर्स वर्क कर रहे होंगे वो उसके मुतबादिल कोर्स 2 पढ़ेंगे। तो तीसरे सेमेस्टर में 2 पर्चे हैं, एक जदीद शेरी अदब और दूसरा मकाला निगारी। जदीद शेरी अदब में डॉक्टर फरताश सैयद साहब के साथ मैं हाज़िर हूँ और मकाला निगारी में प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल खालिद साहब और डॉक्टर मोहम्मद अताउल्लाह साहब वो होंगे, वो आपको पढ़ाएंगे। तो जदीद शेरी अदब का जो पर्चा है, इसमें हम चंद नज़्म गो शुआरा को और चंद गज़ल गो शुआरा को देखेंगे, पढ़ेंगे। तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि आपने 100 नंबर के 6 पर्चे पढ़ लिए हैं। अब उन 6 पर्चों को पढ़ने के बाद अब आप 4 पर्चे फिर 100 नंबर के पढ़ेंगे और जो थीसिस करेंगे वो 200 नंबर का मकाला होगा उनका। तो इसी तरह आपके ये 1000 नंबर पूरे हो जाएंगे। तो ये पर्चा भी 100 नंबर का है, बिल्कुल वही तरतीब है। अब आप सारी बातें आप जानते हैं, आपको इल्म है कि किस तरह मिड टर्म होगा, कितने नंबर्स का होगा, फाइनल टर्म कितने नंबर का है, असाइनमेंट क्या चीज़ है, कितने नंबर्स की होती है, हाज़री के क्या हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आप आगाह हैं। तो हम बाकायदा तौर पर अपने इस कोर्स पर आते हैं। इस कोर्स का नाम सुन लीजिए। मैं पिछली दफ़ा भी ये पूरा सेमेस्टर एक क्लास पढ़ाते हुए ये अर्ज़ करता था कि जदीद शेरी अदब का हमारा पर्चा, जदीद शेरी अदब, हमारे पर्चे का नाम है जदीद शेरी अदब। तो लोगों ने फिर भी पर्चा लिखते हुए किसी ने जदीद उर्दू शायरी, किसी ने जदीद उर्दू शेरी अदब और किसी ने पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था, जदीद अदब खाली लिखा हुआ है। तो मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इसका दुरुस्त नाम लिखिए, सुन लीजिए कि इस पर्चे का नाम जदीद शेरी अदब है। 3 क्रेडिट आज का ये कोर्स है और इसका कोड जो है वो 522 है। इस कोर्स का मकसद उर्दू अदब के तालिब इल्मों को इकबाल के बाद आने वाले जदीद उर्दू शायरी के अहम नुमाइंदा शुआरा की शायरी के मुख्तलिफ़ फ़िक्री और फ़नी पहलुओं से मुतारफ़ करवाना है, ताकि तलबा और तालिबात हम असर उर्दू
اردو شعراء کی عظمت و خدمات سے آگاہ ہو سکیں اور جدید اردو شاعری کے رجحانات کا شعور حاصل کر سکیں۔ اس کورس میں 20ویں صدی کی 2 شعری اصناف نظم اور غزل کے حوالے سے ایسے شعراء کی تخلیقات کا انتخاب کیا گیا ہے جنہوں نے جدید اردو شاعری کی صورت گری میں اہم کردار ادا کیا، جنہوں نے جدید جو ہے اردو شاعری کو بنایا، سنوارا اور اس کی ترویج و ترقی میں اہم کردار ادا کیا، اس کو پالش کیا، اس کو بہتر بنایا۔ تو اس میں تین حصے ہیں اس کورس کے۔ پہلا حصہ جدیدیت بنیادی مباحث، اس میں جدیدیت کے بنیادی مباحث پر بات کی جائے گی۔ دوسرا حصہ نظم نگاری کا ہے، اس میں 4 شعراء کی نظم نگاری کا فکری و فنی مطالعہ کیا جائے گا۔ پہلے شاعر ہیں نون میم راشد، دوسرے ہیں فیض احمد فیض، تیسرے ہیں مجید امجد اور چوتھے ہیں مصطفیٰ زیدی۔ نظم کے حوالے سے یہ 4 نام ہیں اور غزل کے حوالے سے بھی 4 نام ہیں جن کی غزل کا فکری و فنی مطالعہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ان میں پہلا نام ہے ناصر کاظمی، دوسرا منیر نیازی، تیسرا شکیب جلالی اور چوتھا احمد فراز۔ ان شعراء کا کچھ متن بھی شامل نصاب ہے۔ اس میں نون میم راشد جو ہیں ان کی سب لوگوں کی چند نظمیں ہیں۔ راشد کی ہے حسن کوزاگر، ریگے دیروز، اندھا کباڑی، میرے بھی ہیں کچھ خواب۔ فیض احمد فیض کی بول، صبح آزادی، یاد، زنداں کی ایک شام، یہ فیض صاحب کی نظمیں ہیں۔ پھر مجید امجد کی ہے پنواڑی، نیاد نو، ہڑپے کا ایک کتبہ، امروز، یہ 4 نظمیں مجید امجد صاحب کی ہیں۔ پھر مصطفیٰ زیدی کی بھی 4 نظمیں ہیں، نوروز، پرچھائیاں، زخم سفر، نئی آبادی۔ تو جدیدیت کے جو بنیادی مباحث اور حصہ نظم یہ میرے پاس ہے، اور حصہ غزل جو ہے وہ ڈاکٹر فرتاش سید صاحب آپ کو پڑھائیں گے۔ تو پہلے ہم دیکھیں گے کہ جدیدیت کے بنیادی مباحث کیا ہیں۔ جدیدیت کے بارے میں ناقدین کی آراء کو بھی پیش کیا جائے گا، جدیدیت کی تعریف اور اس کے خیالات کو بھی، اس کے بارے میں جو خیالات ہیں، جدیدیت کیا چیز ہے، جدیدیت کسے کہتے ہیں، یہ کب شروع ہوئی، وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم انشاءاللہ بنیادی مباحث میں لائیں گے، اور ناقدین کی آراء بھی دیکھیں گے کہ جدیدیت کے بارے میں وہ لوگ کیا کہتے ہیں، اور پھر ہم جدیدیت کے جو بنیادی مباحث ہیں اس کے ساتھ ان شعراء میں سے کوشش کریں گے کہ 4 میں سے 2 جو ہیں
وہ مڈ ٹرم تک ہم پڑھ لیں اور بقیہ 2 جو ہیں وہ پھر فائنل ٹرم کے لیے. بہرحال جدیدیت کے بنیادی مباحث وہ بھی اس کے ساتھ ایک بہت ضروری سوال ہے، دیکھیں گے. اگر اس کے ساتھ ہم ایک شاعر کو پڑھ سکیں تو پھر فائنل ٹرم کے لیے 3 رکھیں گے. اور اسی طرح حصہ غزل میں سے بھی ڈاکٹر صاحب امید ہے کہ وہ 2 پڑھا لیں گے مڈ ٹرم تک، اور پھر باقی 2 جو ہیں وہ فائنل ٹرم کے لیے. اس پرچے کے لیے 2-3 کتابیں آپ ضرور دیکھیے. ایک تو یہ ہے کہ تاریخ جدید اردو غزل وقار احمد رضوی صاحب کی جو کتاب ہے. پھر ان جو ہم نے شعراء کا بھی ذکر کیا ہے ان کے کلیات آپ کے پاس ہونے چاہیے. پھر جدید اردو نظم نظریہ اور عمل ایک کتاب ہے. نظم جدید کی کروٹیں یہ ایک کتاب ہے ڈاکٹر وزیر آغا کی. اور جدید اردو نظم نظریہ اور عمل وہ ہے عقیل احمد صدیقی کی کتاب. اس کے علاوہ پاکستان میں اردو غزل کا ارتقاء ڈاکٹر انور شابر کی کتاب ہے. پھر چند اہم جدید شاعر ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا صاحب کی کتاب ہے. نئی اردو غزل کتاب ہے ڈاکٹر سرور خدا کی، اسے بھی دیکھنا چاہیے. منیر نیازی شخص اور شاعر ڈاکٹر سمیرہ اعجاز کی کتاب ہے، اسے بھی آپ دیکھیے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ یہ وہ کتابیں ہیں آپ اس پرچے کو پڑھتے ہوئے اسے سمجھتے ہوئے یہ آپ کے سامنے ہونی چاہیے. تو یہ اس کورس کا تعارف ہے. اس کورس میں پڑھی جانے والی چیزوں کے بارے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ چیزیں ہم دیکھیں گے. تو آج چونکہ آپ کے اس سیمیسٹر کی پہلی کلاس ہے اور انشاءاللہ بہت امید ہے کہ دوسری یا تیسری کلاس انشاءاللہ وہ ہم یونیورسٹی میں پڑھیں گے. اور آپ کے مڈ ٹرم امتحانات جو ہیں وہ بھی یونیورسٹی میں ہوں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے جو 1-8 کلاس 2 ہو جاتی ہیں تو یہ اس طرح ہیں ہماری آن لائن. اب اس تدریس کو بھی آپ سمجھ گئے ہیں، آپ جانتے ہیں. تو جدیدیت پر تھوڑی سی گفتگو آج کر لیتے ہیں کہ جدیدیت کیا چیز ہے. جدیدیت کی تفصیل ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، اس پر کوشش کریں گے کہ بہت ساری باتیں ہو جائیں. تو جدیدیت کا جو بنیادی تصور ہے وہ تغیر ہے، بدل جانا، تبدیلی. یعنی کہ کائنات کی ہر شے ہر لمحہ تغیر پذیر ہے، تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے، بدل رہی ہے. کوئی شے ایک حالت میں نہیں ہے، ہر لمحہ کوئی نہ کوئی تبدیلی پیدا ہو رہی ہے، چاہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے یا نہیں. ہر شے کی حالت جو ایک لمحہ پہلے تھی وہ اب نہیں، اور جو اب ہے وہ آئندہ لمحے میں نہیں ہوگی. تو یہ جدید نیاپن لفظی مطلب ہے اس کا نیاپن، انوکھا، نئی بات، آنے والا لمحہ، نئی چیز. انگریزی میں آپ جانتے ہیں کہ اس کے لیے ماڈرنزم کی اصطلاح رائج ہے، اور اردو میں جدیدیت. ترجمہ کرنے والوں نے کہا بھی ہے کہ اس کا ترجمہ کچھ اور جدت طرز ہونا چاہیے یا جدت پسندی ہونا چاہیے. بہرحال جدیدیت بھی ماڈرنزم کا ترجمہ ہے. تو جب ہر تغیر جو ہوتا ہے، ہر تبدیلی جو ہوتی ہے، ہر نئی آنے والی جو بات ہوتی ہے وہ مسائل کھڑے کرتی ہے، مسائل بھی پیدا کرتی ہے.
معاشرے میں تغیرات کے ساتھ ساتھ سرمایہ کی تخلیق، ملکیت اور تقسیم کے مسائل پیچیدہ ہوتے گئے، مشکل ہوتے گئے، اور داخلی اور خارجی جو امن و دفاع ہے، جو امن و سلامتی ہے، اس کے معاملات میں بھی مشکلات ہیں اور الجھنیں جو ہیں وہ بڑھتی گئی۔ ان نئے مسائل اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے انسانی ذہن جو ہے وہ نئے حل تلاش کرتا رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصیت ودیت کی ہے انسان میں کہ اس کو کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو بس مسئلہ دیکھتے ہی اس کا ذہن جو ہے وہ اس کے حل کی طرف دوڑنا شروع کر دیتا ہے، اس کا حل سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اپنی بقا اور فلاح کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے، اپنی خیر کے لیے انسان نے ہر تغیر کا، ہر بدلی ہوئی چیز کا، ہر تبدیلی کا مقابلہ کرنے یا اس سے مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے میں یہ تغیر کا اور بدلنے کا لفظ بار بار استعمال کر رہا ہوں کہ اب اگر ہم اپنی گفتگو میں تبدیلی کا لفظ بولتے ہیں تو یہ بھی ایسے معیوب سا لگتا ہے کہ جیسے اس کو برتا گیا ہے اس دور حکومت میں۔ تو یہ بہرحال تبدیلی لفظ ہم بھی بول سکتے ہیں، گفتگو میں اس کا ذکر کیا جا سکتا ہے، اور خصوصاً جدیدیت کے معاملے میں تو یہ بار بار لفظ آئے گا، تو پھر ہم اس کو تغیر کر لیتے ہیں، بدلی ہوئی چیز کر لیتے ہیں۔ تو جو انسان جو ہے اس نے ہر تغیر کا مقابلہ کرنے یا اس سے مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی، یا پھر انسان خود ڈھل جاتا ہے اس میں، اور اس طرح تغیر کے مقابلے میں تغیر، تبدیلی کے مقابلے میں تبدیلی وجود میں آتی ہے۔ بقا اور فلاح کے پیش نظر تغیرات کے مقابلے میں یا مطابقت کے لیے انسان کی جو سعی پیہم کا نام، انسان کی جو ایک مسلسل جہد ہے، مسلسل ایک کوشش ہے، اور تغیر کے عمل کے حل کے لیے جو انسان کی ایک مسلسل کوشش ہے، اس کا نام جدیدیت ہے۔ جدیدیت میں ایک دو باتوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ جدیدیت روایت سے متصادم نہیں ہوتی۔ یہ ہم ساری باتیں انشاءاللہ کریں گے کہ روایت کیا چیز ہوتی ہے، روایت سے انحراف کرتی ہے، اسے توڑتی ہے جدیدیت یا نہیں توڑتی، اپنا ایک الگ میدان جو ہے وہ بناتی ہے۔ تو بلکہ جو روایت ہوتی ہے اس کی ارتقاء یافتہ، اس کی ایک ترقی یافتہ، اس کی جو خامیاں ہیں وہ نکال کر اس کی اچھی ایک شکل جو ہے وہ ہوتی ہے جدیدیت۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماضی کی ہر روایت سے، ماضی کے ہر کام سے یا ہر پرانے کام سے نفرت کی جائے اور اس سے یکسر قطع تعلق کیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ عموماً جدیدیت کا وہی عمل کامیاب ہوتا ہے جس سے ماضی اور حال میں تسلسل قائم رہے۔ جدیدیت کے عمل کے لیے روایت کا احترام مسلم، لیکن اگر روایت میں جمود پیدا کر دیا جائے، روایت کو بالکل روک دیا جائے، ارتقاء کے عمل کو روکنے کی کوشش کی جائے، ماضی کی ہی حدود میں، ماضی کی ہی حدوں میں انسان خود کو جکڑ دے یا ان کو دھکا دینے کی کوشش ہی نہ کرے، تو پھر اس سے کچھ اور نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ یا تو کوئی بیرونی طاقت اپنے مفادات حاصل کرنے کی خاطر
ایسے معاشرے پر ایسی ضرب لگاتی ہے جس سے معاشرہ پارا پارا ہو جاتا ہے۔ یا اگر معاشرہ باشعور ہے، لوگ سمجھنے والے ہیں اور ذہنی طور پر زندہ اور توانا ہے معاشرہ، تو وہ ان احتسال پسند عناصر اور مفادات کا کما کر دیتا ہے جو ارتقاء کی راہ میں حائل ہوتے ہیں، جو اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں ترقی کی راہ میں۔ تو ان دونوں صورتوں میں جدیدیت کا عمل جبری طور پر ظاہر ہوتا ہے، جو کسی طرح بھی مستحسن نہیں ہے، کسی طرح بھی اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا، اسے پسند نہیں کیا جائے گا، اس کی تحسین نہیں کی جائے گی۔ تو دیکھیے 20ویں صدی جو ہے، اس میں جہاں سیاست و معاشرت اور صنعت و تجارت میں انقلابات رونما ہوئے، وہاں ادب میں نئی سے نئی تحریک بھی وجود میں آتی رہی۔ قیام پاکستان سے قبل ترقی پسند تحریک اور حلقہ ارباب ذوق نے ادب کو نئی نئی راہوں سے روشناس کروایا۔ کبھی ادب میں امیجزم نے سر اٹھایا، تو کبھی سریلزم نے، ریئلزم، ساختیات اور جدیدیت کا چرچا ہوتا رہا۔ ان میں سے بعض رویے تحریک کے طور پر سامنے آئے اور انہوں نے اردو ادب کو متاثر کیا، اور بعض رویے وقتی طور پر ابھرے اور مقبولیت حاصل نہ کرنے کے باعث اپنا وجود کھو بیٹھے، ان کا خاتمہ ہو گیا۔ قیام پاکستان کے بعد اردو ادب میں جدیدیت کی اصطلاح جو ہے وہ زبان زد عام ہو گئی۔ تو یہ بحث چل نکلی، لوگ یہ رائے دینے لگے کہ جدیدیت آخر ہے کیا؟ دیکھیے ہمارے خطے کی فضا کچھ اس طرح کی ہے کہ ہم بہت سا وقت گزر جانے کے بعد یہ محسوس کرتے ہیں کہ کیا ہوا۔ جب اس کیے ہوئے عمل کو کچھ عرصہ گزر جاتا ہے تو ہم اس چیز کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ یہ ہمارے خطے کی ایک فضا اس طرح کی ہے کہ عمل ہو جاتا ہے، بعد میں ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا تھا، کیا ہوا، نئی چیز کوئی سامنے آ گئی، گھبرا جاتے ہیں۔ میں اس پرچے میں ہی آپ کو ایک مضمون بھیجوں گا انشاءاللہ، اس پہ بات بھی ہوگی۔ میم راشد نے ایک مضمون لکھا ہے کہ جدیدیت کیا ہے، مختصر سا مضمون ہے، لیکن آپ اس کو پڑھیں گے تو مزہ آ جائے گا کہ کیسے ہم اس خطے کے جو لوگ ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں نئی بات سے، نئی بات کو کس طرح بوجھ محسوس کرتے ہیں ان کی۔ پھر ہم ان نظموں کا حوالہ دیں گے کہ زندگی سے ڈرتے ہو، جب راشد کہتے ہیں کہ زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں، ان کہیں سے ڈرتے ہو، جو گھڑی ابھی نہیں آئی اس گھڑی سے ڈرتے ہو۔ پھر وہ باتیں آپ کی سمجھ میں، راشد کی جب نظمیں ہم پڑھیں گے نا، تو وہ باتیں جب آپ نے یہ مضمون پڑھا ہوا ہوگا، کیونکہ جدیدیت کے بنیادی مباحث میں بھی یہ مددگار ثابت ہوگا، تو پھر ہم جب وہ نظمیں پڑھیں گے اور اس مضمون کی روشنی میں انشاءاللہ ایک الگ ذائقہ آپ کو محسوس ہوگا، لطف آئے گا۔ تو کیا دیکھیے کہ
کیا ہر لکھنے والا جو ہے اس کی تخلیقات پر اس اصطلاح کا اطلاق ہو سکتا ہے جدیدیت کی، یا اسے کسی مخصوص خیال یا نظریے کی حامل تحریریں ہی ان پر ہی اسے منطبق کیا جاتا ہے؟ جدیدیت کے جو بنیادی مباحث پر اور اس کی تعریف کرنے والوں میں سے ہر ایک کا خیال دوسرے سے نہیں ملتا۔ بعضوں کا خیال ہے کہ قیام پاکستان کے بعد جو ادب تخلیق ہوا وہ جدید ادب ہے، لہٰذا اسے جدیدیت کے زمرے میں داخل کیا جانا چاہیے۔ اس کے برعکس بعضوں کا خیال ہے کہ ترقی پسندانہ رجحانات کے تحت تخلیق ہونے والا ادب ہی جدیدیت کے احاطہ میں لایا جائے گا۔ بعض نے قدامت پسندی اور رجعت پسندی کی حامل تحاریر کو جدیدیت میں شمار کرنے سے انکار کیا ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ جدید معاشرہ کے مسائل کو موضوع بحث بنانے کا عمل جدیدیت ہے۔ اب دیکھیے، میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ اس کا لفظی مطلب ہم نے دیکھا کہ نیاپن، حال کی چیز، اب کی کوئی چیز، موجودہ دور یا زمانے کی چیز جسے زمانہ حال میں ابھی سے لایا گیا وہ جدیدیت ہے یا جدید ہے یا جدت ہے۔ تو جدیدیت کا تعلق زمان و مکان سے ہے، اس لیے اس کی حیثیت اضافی ہے، لہٰذا اس کی تعریف بھی زمان و مکان کے حوالوں سے ممکن ہے۔ ہر عہد اپنے تاریخی شعور اور سماجی تجربہ کی بنیاد پر جدیدیت کا ادراک کرتا ہے، اس لیے بدلتے ہوئے معاشرے میں جدیدیت کے بدلتے ہوئے تجربات ملتے ہیں۔ یہ ٹھوس معروضی صورتحال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس عمل میں جو مختلف زمانوں میں مختلف ہوتا ہے، جدیدیت کا اس سے مجموعی طور پر کیا تصور بنتا ہے۔ جدیدیت کے اس کردار ہی سے ہم اس ادبی اصطلاح کے معنی اور تصورات کا احاطہ کر سکتے ہیں۔ ہر عہد اپنے ادبی تجربہ کی بنیاد پر اپنے عہد کے تہذیبی، ثقافتی، سیاسی اور معاشی ادراک سے حاصل ہونے والے فلسفے پر رکھتا ہے۔ جدیدیت ایک نئے تجرباتی دور کا نام ہے۔ ہر تجربہ کی حدود اس کے عہد کے مسائل سے متعین ہوتی ہیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مسائل سامنے آتے ہیں، پھر ان کی حدود کا تعین کیا جاتا ہے۔ تجربے میں چاہے کتنی ہی وسعت کیوں نہ ہو، اس کی وسعت کی بھی بہرحال ایک حد ہوتی ہے۔ جدیدیت تجربہ کی اس آخری حد سے آگے ایک نئے سفر کے آغاز کا نام ہے۔ ہر عہد ایک نیا عہد ہوتا ہے اور اپنے ساتھ نئے مسائل لاتا ہے، جن کی نشاندہی ادب میں جدیدیت کہلاتی ہے۔ آسان سی بات ہے، اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے اس کے بنیادی مباحث پر یہی جدیدیت کچھ عرصہ بعد کلاسیکیت میں بدل جاتی ہے، پھر اس میں قدامت آ جاتی ہے، پھر اس کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر جدیدیت کو جدید تر کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، پھر اس کا نام جدیدیت ہے۔ ایک عرصہ بعد ایک نئی جدیدیت ظہور پذیر ہوتی ہے۔ جدیدیت کا مقصد حقیقت کی از سر نو تلاش ہوتا ہے۔ مفکرین نے جدیدیت کو کسی خاص دور کی
فرسودگی کے خلاف ایک زبردست تخلیقی قوت قرار دیا ہے جو ہمیشہ ماضی کی نفی کرتی ہے۔ تو دیکھیے ماضی میں بھی ان چیزوں کی نفی کی جاتی ہے جو اس وقت رائج نہیں ہوتی یا جو اس وقت جن کا تعلق جدید زندگی سے نہیں ہوتا، یا یوں سمجھیے کہ جو جدید زندگی کے اس وقت موافق نہیں ہوتی، اس کے مخالف ہوتی ہیں، ان کو پھر نکال دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ چند باتیں ہیں جنہیں جدیدیت شروع کرتے ہوئے سمجھنا چاہیے۔ ہمارا جو یہ موضوع ہے جدیدیت کے بنیادی مباحث، اس پر بات کرتے ہوئے یا جدیدیت کے بنیادی مباحث کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے یہ باتیں بہت ضروری ہیں۔ اب میں نے کچھ کتابوں کا ذکر بھی کیا ہے، آپ انہیں بھی خرید کر پڑھنے کی کوشش کیجیے، اور پھر جو ان شعراء کا متن ہے سلیبس میں اسے بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے، اسے اپنے پاس پڑھنے کی کوشش کیجیے، اپنے پاس رکھیے، آپ کو وہ متن آنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہمارا یہ موضوع جو ہے جدیدیت کے بنیادی مباحث یہ ختم ہوگا، تو پھر ہم اگلے موضوع پہ جائیں گے، جو شاعر کسی شاعر کو جو پہلے ہیں انہیں شروع کریں گے۔ تو اس موضوع پہ یا بنیادی مباحث پہ ابھی ہماری بحث انشاءاللہ چلے گی، ہم ناقدین کی آراء کو بھی دیکھیں گے۔ تو انشاءاللہ باقی گفتگو جو ہے وہ اگلی کلاس میں کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔